इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद होने पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी तशवीश का इजहार कर रही है। फारूक सत्तार साहब ने इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि PNT कॉलोनी की सेकेंडरी स्कूल में जाली वोट डाले जा रहे हैं। ये फारूक सत्तार साहब की स्टेटमेंट है। लेकिन इंटरनेट से ज़्यादा अहम वोट डालना है, ये सरबराह कॉमनवेल्थ की तरफ से उनका जो मुबस्सिर ग्रुप है उनकी स्टेटमेंट आई है। सईद काजी साहब, आपको क्या लग रहा है, कितना ज़रूरी है कि इंटरनेट अवेलेबल हो या इट्स नॉट दैट नेसेसरी? देखें, पहली दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमसे सच बोला था सोलंकी साहब ने जी कि बिल्कुल, बंद हो जाना चाहिए 2 हफ्ते पहले तो बता दिया था। हमसे तो हमारे हुक्मरानों ने, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। गुड इन्फॉर्मेशन। हाँ, दूसरी बात ये कि ये 2-3 बातें आई हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ये अब बाई एंड लार्ज सारे जो दानिशवर हैं हमारे दोस्त मुस्लिम लीग नून, वो कहते हैं कि अगर टर्न आउट कम हुआ तो फ़ायदा होगा। तो इसके हवाले से कंस्पिरेसी थ्योरी भी राउंड्स ले रही थी। वो ये क्या कि जी अंदर जिस तरह चकवाल से खबर आ रही है कि जी लंबी लाइनें हैं लेकिन अंदर वोट आहिस्ता पोल करवाए जा रहे हैं। तो एज़ पर दैट कंस्पिरेसी थ्योरी तो फेवर देखें, ये भी एक अजीब व गरीब आर्ग्यूमेंट है। इसे अगर हम इन्वर्स करके देखें कि जी थोड़े बंदे आए थे इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, गोया इफ 70% ऑफ द पीपल आर समहाउ वन वे और द अदर आर डिसएनफ्रेंचाइज्ड, देन मुस्लिम लीग नून आपके बाजू में बैठी है। वो तो हमारे भाई भी हैं और दोस्त भी हैं और बड़ा फैन भी हूँ इनका। क्लैरिफाई भी कर दूं सबको। तो ये है। तो बात ये कि अगर अब इस वक्त अगर हमारे ब्यूरो चीफ 45% दे रहे हैं और जाहिर है कि लोग देर में वोट डालते हैं, तो अगर ये 50-60 तक चली जाती है जिस तरह से चार्ज है, बड़े अरसे बाद सोसाइटी चार्ज है फॉर गुड और बैड रीजन जो भी आप कहें, तो मेरे ख्याल में फिर प्रॉब्लमेटिक होगा। मगर एक क्वेश्चन है कि अगर वोटिंग स्लो होती है या वोट नहीं डाल सकते, अगर एक पार्टी का नुकसान होगा तो तमाम पार्टीज का नुकसान नहीं होगा, या जिसके वोट ज़्यादा हैं उसको ज़्यादा डेंट पड़ेगा इससे? जिस पार्टी का मफाद इसमें है कि वोट कम डलें उसको फ़ायदा होगा पॉलिटिकली और वक्ती तौर पर। मगर मैं एक बात ज़रूर अहम आपको कह दूँ, ये इलेक्शन एंड गेम नहीं है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ व्हाट? बिगनिंग एक इंतहाई खौफनाक माशी बुरान सामने खड़ा है। ये जो प्रोजेक्शन हमें दे रहे हैं जी 60 बिलियन पे 40 बिलियन पे हम फॉरेन वो ले जाएंगे, रिमिटेंसेस ले जाएंगे और 70 रुपये या 60 रुपये बिजली के जो है उस पर हम जो एक्सपोर्ट्स बाहर ले जाएंगे। मैं अभी देख रहा था इंडिया की जो एवरेज बनती है ना बास्केट इसकी बिजली की, वो 6.5 रुपये बनती है। आवाम को तो खैर वो बहुत रिलीफ देते हैं, 4.5 रुपये का यूनिट है 400 रुपये तक। तो ये इतने फंडामेंटल इश्यूज और इसको ये हाथ डाल नहीं सकते। अगर ये 1993 के मुआहदे खोलेंगे तो आपको 93 की गवर्नमेंट को अंदर करना पड़ेगा। अगर आप ये मुआहदे, क्योंकि इस वक्त जो आपकी ऑकलीज हील है वो क्या है, वो एनर्जी सेक्टर है, क्योंकि उसमें रोज आप किक बैक की किस्त देते हैं। मैं इस दफा ने बताया ना, मेरा 1 रूम बेड फ्लैट है, मैं 29,000 रुपये बिल सर्दियों में दे रहा हूँ, आज जो मैंने भी पे करना है 12 तारीख तक। तो ये जो भी गवर्नमेंट इन प्लेस होगी, ये एक अदरवाइज तो रोएंगे कि जी हमें हमारा मैंडेट चुरा लिया, लेकिन होगा क्या? यू ब्रिंग इन कंपैरेटिवली या सपोजिडली एन अनरिप्रेजेंटेटिव डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट इन प्लेस by insulting the mandate of the people, and it will be ranged against the worst of the economic conditions. So जो सिस्टम है उस पे बिलीव हो, वो जो गवर्नमेंट है वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो और ऐसा ना हो डिलीवर करने की। देखे ना डिलीवर, अब इसहाक डार साहब ने जितना डिलीवर किया वो तो हमने देख ही लिया। कल वो इनके अपने मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे, या मोहम्मद जुबैर साहब क्या फरमा रहे हैं, चले उनको छोड़ दें। वो अब इनके नहीं है वैसे मिफ्ता इस्माइल साहब, सॉरी वो बता देंगे मुसद्दिक साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब पराए हो चुके। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। राइट, मिफ्ता इस्माइल थे तो इनके साथ ही ना एक जमाने में थे बहुत से लोग। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये आज का दिन है, ये गुजर जाएगा। But it will have implications. It's not an end game. Very important. And if the results are tailored, तो मैं समझता हूँ कि ये कुब्बे को मजीद लतरास आएगी। वो जो कुब्बा इस वक्त तो PTI है, उसकी वजह यह कि फिर वो तमाशा बाहर बैठ के लगाएंगे, लो जी वेखो सारा इलेक्शन भी ले लिया तो थोड़ी कीमत भी कर दिया। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। इट इज रॉन्ग। सो यू आर ऑलरेडी डिक्लेयरिंग कि कौन जीतेगा, एटलीस्ट इससे मुझे भाई सबने क्या जीता है, सारी गल हो गई है, मैं की करा। यू बिलीव देम। चलिए ठीक है मुसद्दिक भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वोट डाल आए आप? नहीं, अभी जाके मैंने दरखास्त की थी कि मैं वोट के रास्ते में हूँ, कहा भट्टी साहब का हुक्म है
ووٹ بعد میں جا کے ڈالیں. عارف حمید بھٹی صاحب پہلے آپ لوگ دیر سے سو کے اٹھتے ہیں. میں اندرون شہر جا رہا تھا وزٹ کرنے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, تو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ان کی وجہ سے دفتر بھاگا. ورنہ ابھی ٹھیک ہے چلیں. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں ووٹ ڈالنے کے راستے میں تھا تو آپ کے بندے نے کہا بھٹی صاحب کا حکم ہے پہلے ادھر آئے پھر ووٹ ڈالنے. یہ تو آپ لوگوں کا میوچول فین کلب ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ. چلیں وی آر سو ہیپی, ہمارا فائدہ ہو گیا ہے کہ آپ دونوں آ گئے ادھر. تو مصدق ملک صاحب ووٹ تو آپ ڈال دیں گے, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹرن آؤٹ کیسا ہوگا؟ اور ایک جو تاثر بن گیا ہے کہ ٹرن آؤٹ اگر زیادہ ہوگا تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہے. ہاؤ ڈو یو ایڈریس دیٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو یا کم ہو, اگر ہمارے ووٹر نہیں جائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا, اگر پی ٹی آئی کے ووٹر نہیں جائیں گے تو ان کو نقصان ہوگا. یعنی جو لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے وہ ووٹ کی پرسنٹیج سے تو بدل نہیں جائے گی. رائٹ. جو پرسنٹیج عوام کے اندر ہے, جو ہمارے جتنے پرسنٹ ووٹر ہیں, جتنے پی ٹی آئی کے ہیں, جتنے پیپلز پارٹی کے, اسی ریپرزنٹیشن میں پول ہوگا. پول کے لیے تمام پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں, چاہ رہی ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے اندیا دیا کہ شاید ہم نہیں چاہ رہے, تو میں فارملی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی تو صبح سے گلی گلی جا رہی ہے کہ آپ باہر نکلیں اور ووٹ اپنا ڈالیں. اس وجہ سے کہ جیسا کہ ابھی قاضی صاحب بھی کہہ رہے تھے, ہمارے ہاں اتنی زیادہ پولرائزیشن اتنی شدید ہو چکی ہے کہ ہم کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس شک اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم اس شک کے بوجھ تلے دب چکے ہیں, ایک قوم کے طور پہ دب چکے ہیں. اس وجہ سے اگر ووٹ کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہوگی تو لوگوں کو اعتماد زیادہ ہوگا کہ ایک کریڈیبل الیکشن ہے, اور پھر جو حکومت آئے گی اس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. جس طرح قاضی صاحب کہہ رہے تھے, مشکل وقت ہے نا, ابھی آگے کوئی آسان وقت تو نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے آج ہو جائے گی, آج شام کو ڈکلیئر, کل تک پتہ چل جائے گا کون حکومت بنا رہا ہے. اس کے بعد بہت مشکل ہے, بہت مشکل وقت ہے آگے, اور اس مشکل وقت کے لیے دو تین چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ چیز بہت اہم ہے کہ ایک حکومت آئے جو مضبوط اور مشکل فیصلے کر سکے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو حکومت آئے اس کی کچھ کریڈیبلٹی ہو, اس کی کوئی لیجیٹمیسی ہو. اس وجہ سے میں قاضی صاحب سے اگری کرتا ہوں, اور آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی, جیسا کہ ہمارے لوگ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے ووٹ ڈالیں, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی صرف اپنے لوگوں کو نہیں, تمام لوگوں کو, عوام کو کہہ رہا ہوں, ہمارے حق میں ڈالیں ووٹ, ہمارے خلاف ڈالیں ووٹ, ووٹ ضرور ڈالیں, یہ آپ کا فرض ہے, اور اسی کے ذریعے صرف الیکشن میں کریڈیبلٹی پیدا ہوگی. ملک صاحب, ابھی میاں نواز شریف صاحب نے ماڈل ٹاؤن جب وہ ووٹ ڈالنے آئے تو میڈیا سے گفتگو کی, اور انہوں نے کہا ہمیں مخلوط حکومت نہیں چاہیے, آپ جو ہے ایک مضبوط حکومت دیں تاکہ وہ حکومت پھر ڈیلیور کر سکے. میں نے بھی تو یہی کہا ہے, میں نے ایگزیکٹ یہ بات کی ہے کہ ہم بنائیں, وہ آپ بنائیں یا کوئی اور بنائیں, جب مشکل فیصلے کرنے ہیں تو ایک کریڈیبل حکومت جس کے پاس مینڈیٹ, دیکھیے نا, جب آپ مصلحت کے فیصلے کرتے ہیں تو وہ سخت فیصلے تو نہیں ہوتے, وہ تو مصلحت کے فیصلے ہوتے ہیں. اور جب کنسنسس ہے, قاضی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. اگر بجلی کی قیمت کم کرنی ہے تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر گیس جو ہے اس کی ایلوکیشن سیٹھوں سے لے کے غریب آدمی کو دینی ہے تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اب مخلوط حکومت میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر 3 لوگوں سے آپ کی حکومت بنی ہو اور وہ آپ کو آ کے بولیں جی ہمارے 2 وزیر ہم تو چھوڑتے ہیں, جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, جی آپ یہ گیس کس کو دے رہے ہیں یا بجلی کس کو دے رہے ہیں, تو ایسے نہیں چل سکتا. تو میں اس وجہ سے یہ اپیل کرتا ہوں, میں آج یہ نہیں کہوں گا کس کو ووٹ ڈالیں, کیونکہ آج تو الیکشن ہو رہا ہے, تو وہ تو ایسے ہوگا کہ میں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر نکلیں, آپ ووٹ ڈالیں, یہ آپ کا فرض بھی ہے اور حق بھی ہے, دونوں استعمال کریں, فرض پورا کریں اور حق ادا کریں. سو ایک کوئی کویشچن, کیونکہ اب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی رائڈ, بٹ جو پی ایم ایل این کے ووٹر, اینڈ کچھ لوگوں سے مجھے بات کرنے کا اتفاق ہوا, وی وینٹ اینڈ ڈیڈ اسٹریٹ سرویز, جو کیمپیننگ تھی یا ایک تاثر تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ اس دفعہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں, جو آپ کو پچھلے 18 مہینے میں مشکل فیصلے کرنے پڑے تھے وہ اس کو ہم اون نہیں کرے, ہم ایک بڑی ایزی معاملات کریں گے آپ کے لیے جو 2018 میں تھے, اس سے پہلے تھے, 2013 سے لے کے 2017 تک تھے. یہ ہو سکے گا پورا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ 2013 سے لے کے 2017 تک جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے وہ ایک گولڈن پیریڈ تھا. پہلے تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ پلین فیلڈ جو ہے اس کو ٹلٹ کر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کے حق میں. میں بہت سے پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں, آپ کے سامنے بھی یہ گزارش کر دیتا ہوں. مریم نواز خود کہتی تھی پلڑے برابر ہوں گے. جی پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن ہوگا نا جی, یا آپ چاہتے ہیں, دیکھیں 2002 میں میاں نواز, پچھلے 24 سال میں نواز شریف نے ایک الیکشن لڑا ہے, 2002 میں اسے باہر نکال دیا, پلڑے برابر ہو گئے.
2008 میں باہر نکال دیا، پلڑے برابر ہو گئے۔ 2013 میں الیکشن لڑا تو 17 میں باہر نکال دیا، پلڑے برابر ہو گئے۔ 2018 میں باہر نکال دیا، پلڑے برابر ہو گئے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کیا کہ میاں نواز شریف کے صرف الیکشن لڑنے سے پلڑا خراب ہو جاتا ہے؟ یعنی میاں نواز شریف کو دو ٹھکانے ہونے چاہیے، یا انہیں ملک بدر ہونا چاہیے یا انہیں جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جیل میں نہیں ہے اور ملک بدر نہیں ہے تو پلڑا تو خراب ہو گیا۔ یعنی اس دفعہ واحد چیز کیا ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو 25 سال میں دوسرا الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو لوگ کہہ رہے پلڑا خراب ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین جیل میں بھی ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کے چیئرمین جیل میں ہیں، اپنی حرکات سنیے، اپنی حرکات کی نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، آپ کی جیسے جو بھی آپ کہیں گی مجھے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب 9 مئی کی وجہ سے جیل میں، پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ شہیدوں کے مجسموں کو ٹھڈے مارنے کی وجہ سے جیل میں، پی ٹی آئی کے چیئرمین کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنے کی وجہ سے جیل میں، پی ٹی آئی کے چیئرمین، میں یہ کوئی جال سازی کو سخت لفظ نہیں استعمال کرتا، مگر جو کچھ بھی ہوا گھڑیاں بیچنے خریدنے کے لحاظ سے اس میں جیل میں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین جن کے پاس ملک کے نیوکلیئر سیکرٹ تھے، وہ ملک کے سیکرٹ اوتھ لینے کے بعد، وہ تقریباً ہمارا قرآنی حلف ہوتا ہے جو ہم لیتے ہیں، اس اوتھ کے باوجود صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے وہ ایک سائفر باہر لہرا کے ملک کے سیکرٹس ایکٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ نیوکلیئر پروگرام کو کیوں نہیں کریں گے؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جیل میں ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، ان وجوہات کے ہم تو ذمہ دار نہیں، ان وجوہات کے ذمہ دار تو یا پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے یا عدلیہ ہے جو ان کو سزائیں دے رہی ہے۔ اب سوال ہماری طرف سے جب آپ کہتے ہیں پلڑا برابر ہو گیا، تو پلڑے میں کیا آیا ہے؟ نواز شریف واپس آ گیا تو پلڑا خراب ہو گیا نا، تو اس کو باہر رکھتے ہیں، نواز شریف کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پلڑا برابر ہو جائے، یا نواز شریف کو ملک سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اگر نواز شریف ادھر آ گیا اور اس نے الیکشن لڑ لیا تو پلڑا تو خراب ہو گیا۔ So you're saying کہ یہ this is the only difference جو پی ایم ایل این میں ہے کہ دیکھیں، اور نواز شریف آپ مجھے بتائیے کہ سوائے نواز شریف کے آنے سے کہ کیا ہوا ہے ہماری پارٹی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ جس دن آئے ہیں پہلا جلسہ آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد آپ جلسے دیکھتے چلے آئیں کیسے اس میں مومنٹم بڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ 2013 اور 17 جس کو میں گولڈن پیریڈ کہتا ہوں کہ 4 سال میں اگر 12,000 13,000 میگا واٹ بجلی لگ گئی، اگر 800-900 کلومیٹر کی موٹر وے بن گئی، اگر 6-7 ہزار کلومیٹر کی وہ پکی سڑکیں بن گئیں جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز تھے کسانوں کے لیے، اگر دانش سکول کھل گئے، یا ہسپتالوں میں سی ٹی سکین لگ گئے، یا 1.2 بلین کیوبک فٹ کی گیس کے کارخانے لگ گئے، یا اورنج لائن لگ گئی، یا میٹرو لگ گئی جس کے ذریعے غریب عورت بھاٹی سے چلتی ہے، آپ کے انڈسٹریل ایریا میں آ کے اترتی ہے، یہاں پر آتی ہے 25-30 منٹ میں، سارا دن کام کرتی ہے، شام کو پھر ایک ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کے واپس بھاٹی چلی جاتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، ان کو اسکول بھی بھیجتی ہے۔ یہ جو معاشی آزادی ان کو ملی ہے، جس کو لوگوں نے جنگلہ بس کہہ کے اور نہ جانے کیا کیا کہہ کے ملائن کیا، یہ موت سیٹھ کی ہے۔ سیٹھ جس نے گاڑی میں آنا وہ کہتا ہے دیکھو جی انفراسٹرکچر بناتا ہے، کی بناتا ہے جی؟ جنگلہ بناتا ہے، جنگلہ بنا دیا۔ ایک غریب عورت کی معاشی آزادی کے لیے ایک انفراسٹرکچر بنایا ہے، اور میں کہتا ہوں جتنی بھی سبسیڈائز اس کو کرنا پڑے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ امیر کو نہ سبسڈی دیں، جو ملک اتنا غریب ہو جتنے ہم ہیں، وہاں پہ سبسڈی اگر دینی ہے تو صرف غریب کو دیں۔ انفراسٹرکچر بنانا ہے تو اس کے لیے بنائیں۔